بارك وسلم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Mujadila, Allah subhanahu wa ta'ala says, Istahwaza alayhim shaitan. Shaitan has prevailed and possessed and mastered them, so he made them forget the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So he caused to become heedless of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, so those become heedless, ulaika hizbu shaitan. They are party of shaitan. They are group of shaitan. And Allah subhanahu wa ta'ala says, ala inna hizbu shaitani humul khasirun. Behold, beware, those are party of shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala says, they will be loser. And devil's party is assuredly lost. So they will be loser in this world and in hereafter. You see, those become heedless of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Namrud, he was even king. But his end, you see, he is a loser. No one even keep the name of his son Namrud. And Hazrat Ibrahim ﷺ, he was migrated many places. But his name is Subhanallah. His offspring, his children, name is still alive. Hazrat Ishaq ﷺ, Ismail ﷺ. But you see the Fir'aun, Qarun, Haman, they were heedless of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. They forgot Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, so they are loser. So look, no one keep the name of his son Qarun, Firaun. And same way, those were against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These heedless people. So that's why, my brothers and sisters, so we should always remember Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذِلِّينَ. And those who oppose Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, they will be among the lowest of the low. So whoever become enemy of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger and against believer, so Allah subhanahu wa ta'ala says, so they will be among the lowest of the low. Allah subhanahu wa ta'ala will disgrace them in this world and hereafter. And this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah has decreed, Allah has written, most certainly I shall conquer, and I will prevail, and my messengers. Surely Allah is strong and almighty. So look the result. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba, they were very weak. Look like very weak when they migrated. And they have no weapons. They were weak and they were less in a number. But at the end, Allah subhanahu wa ta'ala make them victorious. They conquered. And help of Allah subhanahu wa ta'ala was with them. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب شیطان ان کے اوپر غالب آیا, ان کو پوزیس کر دیا,
اور جن لوگوں کو شیطان نے جو ہے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، فَأَنْسَهُمْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس نے ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ کی ریمیمبرنس سے غافل اور ہیڈ لیس کر دیا. کہ جیسے دو بھائی بندے لڑائی کرنے لگے، دو آرمی والے، تو سب سے پہلے اسے کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ. جو اس کے پاس مہلک ویپن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اس سے چھینتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہیں ویپن دیا ہے اپنا ذکر. تو دیکھو ان انبیاء مرسلین نے اللہ رب العزت کو یاد کیا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے یاد کیا، تابعین تبع تابعین نے، اہل بیت نے، اور دیکھیں اولیاء اللہ نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وکٹوریس بنایا. اور ان کی وکٹری کا ایک نشان کہ دیکھو وہ بڑے ہی ظاہر میں ویک لگتے تھے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آنر کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھے ہوئے. اور جو ان کے اگینسٹ تھے اللہ رب العزت کے حکموں کے اور اس کے رسولوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت عطا کر دی کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں آج تک ان کا کوئی نام لینے والا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بھی غافل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو وہ نارمل بندہ نہیں. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے لشکر ہیں، یہ شیطان کے ٹروپس ہیں اور شیطان کی پارٹی ہے. تو میرے بھائی جب ادھر سے آواز آتی ہے نا، ہم سارے چاہتے ہیں سکسیسفل ہونا، فلاح پانا، رائٹ؟ لیکن جب آواز آتی ہے حی علی الفلاح، تو فلاح کی طرف آ، تو ہم آنا چاہتے نہیں. دیکھو نا ہر جمعے کو کتنی مسجد جو ہے بھر جاتی ہے. ایک جگہ ہمیں ایک جمعے کی نماز نہیں کرنی پڑتی، تین کرنی پڑتی. بھائی یہ کوئی دوسری سٹیٹ سے تو نہیں آپ آ جاتے، دوسری کاؤنٹیوں سے تو نہیں آ جاتے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد کریں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں کی آبادی کا نہیں نہ سوچیں گے تو اسی لیے ہمارے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود آج جو ہے ہمیں سیٹسفیکشن نہیں، سکون نہیں. اس کی ریزن ہے کہ جو بھی کوئی اراض کرے گا اللہ تعالیٰ سے ذکر سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اس کے لیے نیرو کر دیں گے، اس کی زندگی کو اس کے اوپر تنگ کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی مال کی کمی ہوگی، چیزوں کی کمی ہوگی، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں ڈال دیں گے اس کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے دلوں کو اطمینان صرف مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ. تو اور صرف یہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کی پارٹی لوگ بنیں گے، اس کے گروپ میں ڈلیں گے، اس کے لشکر بنیں گے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ جان لو کہ جو غافل لوگ ہوں گے، شیطان کی پارٹی بنیں گے، وہ خسارے میں ہی ہوں گے. اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارہ پائیں گے. کہ یہاں کا خسارہ کہ ان کا دل جو ہے کبھی اطمینان میں نہیں ہوگا. لیکن دیکھا اللہ والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ ہی اطمینان میں ہوتے ہیں. لوگوں میں ہوتے ہیں تو اس کی جلوت کے مزے لیتے ہیں، اس کی باتیں کر کر کے مزے لیتے ہیں، اور آپ ان کو اکیلے دیکھیں گے تو وہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کی یاد کے اندر ڈوب کے اس کی خلوت کے مزے لیتے ہیں. تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بور نہیں ہوتے، کیونکہ سونے اللہ نے جس کو اپنی یاد عطا کر دی نا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمارے فکر کی گندگی کو ہمیں جو ہے ذکر کی کثرت کے ساتھ دور کرنا چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے، اور فرمایا دلوں کی پالش اللہ رب العزت کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, for each and everything there is a polish for it. You see we have detergent for clothes, we have shoe polish, if we have glass cleaner, this is a polish for everything. And he said the polish for heart is a zikr of Allah subhanahu wa ta'ala.
So when you recite the Quran, when you do Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, you offer prayer, so it will cleanse your heart. تو اس لیے بھائی ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اسی سورۃ مجادلہ میں اگلی آیت میں ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم انڈرسٹینڈ کر جاؤ کہ دیکھو جو لوگ غافل ہوئے، انہوں نے غلط رستہ اختیار کیا اللہ رب العزت اس کے رسول کا رستہ چھوڑ کر، تو فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور بے شک جو لوگ جو ہے اپوز ہوئے اور دشمن ہوئے اگینسٹ گئے اللہ کی ول کے، اللہ کے کمانڈمنٹ پہ، اللہ کے حکم کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت ڈال دے گا، ان کو ڈسگریس ڈال دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈال کے دکھائی کہ دیکھو کہ جتنے بھی فرمایا کہ یعنی اللہ اور رسول کے مقابلہ کرنے والے جو حق اور صداقت کے خلاف جنگ کرتے ہیں سخت ناکام اور ذلیل ہیں. اللہ لکھ چکا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، اس کے نبی ہی غالب رہیں گے، اور جو ان کے راستے پہ چلیں گے وہی وکٹوریس رہیں گے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پریویل کرے گا، وہ جو ہے ان کو ہمیشہ ان کے اوپر غالب رکھے گا اپنے نبیوں کو، اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہی غالب رہیں گے. تو دیکھ لو دنیا کے اندر چاہے ظاہر میں وہ بڑی طاقتیں لگتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ذلیل کیا. آج کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، لیکن اس وقت کا وہ بادشاہ تھا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ایسے ناکام ہو سکتا ہے؟ قارون، فرعون، آج کے دور میں دیکھو نا، کوئی کسی کے ایک بچے کو سلاٹر کرے، ذبح کرے تو کتنی دنیا کٹھی ہو جائے گی. تو وہ کتنا پاورفل ہوگا وہ قارون، فرعون، کہ جو فرعون جو ہے دوسرے کے بچوں کو ذبح کرا رہا ہے. کسی کی جرت نہیں کہ بھائی ان معصوموں کو، انوسینٹس کو کیوں جو ہے سلاٹر کر رہے. تو کتنا اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا فرعون. اور قارون اپنے آپ کو، اس کو اپنے مال پہ کتنا جو ہے گمنڈ اور غرور اور پراؤڈ اور پرائیڈ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے کس طرح سے ذلت دی کہ آج دیکھو حامان کا، قارون کا، فرعون کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو کہ کتنے دشمن تھے، عقبہ، شیبہ، ابو جاہل، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، لیکن آج دیکھو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو، جن کو وہ حضرت صہیب کو، حضرت عمار کو، حضرت سلیمان فارسی کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے غریب ہیں، یہ تو بڑے جو ہے غلام ہیں، یہ تو رذیل ہیں دنیا کے اندر، ان کی تو کوئی رسپیکٹ اور عزت اور آنر نہیں. لیکن آج جب نام لیتے ہیں تو سیدنا بلال، سیدنا سلیمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے لیے غلبہ، تو بھائی یہی غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عزت بخشی ہے. اسی لیے جو ہے ہم میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اس کو سکون اور اطمینان عطا کریں گے، دوسرا اس کا نام بھی اچھے الفاظ میں دنیا میں رہے گا. ہم نے اس لیے نہیں کرنا، میں صرف آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں یہ جتنی ہم دن رات شب و روز محنت کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان والی، سکون والی زندگی مل جائے. تو بھائی اطمینان اور سکون تو وہیں سے ملے گا نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بتا دیا. عزت وہ وہیں سے ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہ پہ رکھ دیا ہے، لوگ ان کو اور جگہ تلاش کرتے ہیں، بھلا کیسے پا سکیں گے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھ دیا ہے، لیکن لوگ اسے موافقت نفس میں ڈھونڈتے ہیں.
بھلا کیسے پا سکیں؟ اب مخالفت نفس ہے نا، آپ صبح صبح اٹھو، فجر کے ٹائم وضو کرو اور جو ہے مسجد کو جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو نفس کی مخالفت ہے نا۔ اور آپ کا جی نہیں چاہتا میں روزہ رکھوں، لیکن جو کوئی بھائی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھتے تھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منڈے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ میں منڈے کو پیدا ہوا تھا، سوموار کے دن پیدا ہوا تھا، لیکن آج تو ہم کیا ہے، اپنی مزیداری میٹھی میٹھی سنتے ہیں، جو میرے دل کو پسند ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ جو سنتیں سخت ہے تو آج ہم کیا کریں، اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب جو کوئی نفس کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی رضا، اس کو اپنا پلیئر عطا کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے so I kept my pleasure against the lust, against the desire, but people trying to find in desire and in lust, how they can then get my pleasure. So that's why when we offer prayer, this is against that desire. When we observe fast, so inshallah then we gonna get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اور فرمایا کہ سیکنڈ چیز، فرمایا کہ میں نے عزت کو اپنے حکموں کی فرما برداری میں رکھ دیا ہے، کہ دیکھو ان حکموں کو جو ہے انبیاء مرسلین نے فالو کیا، ان کو اوبے کیا، ان کی پیروی کی، اور انبیاء مرسلین کو اور ان کے فالور کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخش دی۔ لیکن فرمایا کہ لوگ اس کو جو ہے بادشاہوں کے درباروں پہ ڈھونڈتے ہیں، بھلا کیسے پا سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ میں نے تونگری کو فرمایا کہ کنات کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن لوگ اس کو مال کے اندر ڈھونڈتے ہیں، بھلا کیسے پا سکیں گے؟ کہ وہ جتنا مال اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللیگل وے سے، اتنی ہی اور گریڈ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو پریشانی لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حاصل نہیں کرنا، فرمایا کہ تونگری کو میں نے کس میں رکھ دیا؟ کنات کے اندر۔ بھائی جتنا کسی کے پاس ہے نا، جتنی شیٹ ہے اتنے ہی اپنے پاؤں کو، فیٹ کو جو ہے پھیلائے وہ، تو جو اس کے اندر اندر رکھے گا نا، تو فرمایا کہ جتنا ہے اسی میں خرچہ کرے گا، فرمایا کہ اس کو میں تونگر بنا دوں گا، دل کا رچ بنا دوں گا۔ لیکن لوگ جو ہے اس کو فرمایا کہ اور جگہ ڈھونڈتے ہیں مال کے اندر، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں نے فرمایا کہ علم کو بھوک کے اندر رکھ دیا ہے، لوگ اس کو سیری کے اندر ڈھونڈتے ہیں، بھلا کیسے پا سکیں؟ کہ دیکھا نا کہ بھائی جو پیٹ بہت بھر بھر کے کھاتا ہے نا، تو پھر اس کو علم کی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اس لیے جو بھوک رکھ کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو، اس کے نالج کو اور بڑھاتے ہیں۔ اور جو اوور ایٹنگ کرتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ بھائی وہ جہاں پہ چوری انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا، تو اس ڈاگ کو اتنا کھلا دیتے ہیں کہ اس کو مست ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں رہتی کہ بھائی میں کیا اپنے مالک کا جو ہے سیفٹی کے لیے سیفٹی ڈاگ ہوں۔ اسی لیے ہم بھی دیکھو آج اتنا کھانے پینے میں لذتوں میں لگ گئے کہ آج اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن انسان کو اس کی فکر تک نہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو غافل انسان ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف میں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے so do not follow, do not obey, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، so do not follow and obey whose heart we cause to be heedless, whose heart we cause to be become ghafal, so do not follow that person۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ ایک قلب ذاکر ہوتا ہے اور قلب غافل بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندے کا، جس بندے کا ہم نے دل جو ہے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس کو تم اس کی بات بھی نہ سنو، اس کو فالو نہ کرو۔ کیوں؟
کہ وہ کیا کرے گا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس کی ظاہر کی نشانی ایک اللہ پاک نے بتائی. بھائی چلو جس کا ذاکر دل ہوتا ہے دوسرے ذاکر والے کو بھی پتہ تھوڑا فیل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا ذاکر ہے، کیونکہ اس کے بھی دل کے اوپر نا اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو تھوڑا بھی اللہ پاک کے ساتھ کوئی اس کے ذکر کے ساتھ مناسبت ہوتی. لیکن ہر ایک کے پاس تو چلو یہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی بتا دی. فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. So who follow his own desire and own lust. اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے. جو اپنے من میں آ جائے چیز اس کو فالو کر لیا، جو کوئی سخت لگے اس کو چھوڑ دیا. لیکن جو قلب ذاکر والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے سمینا و اطانا، ہم نے تو بس وی ہرڈ اینڈ اوبیڈ، کہ جو حکم اللہ پاک کا ہے سن لیا، میری سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ لاجک کے اوپر نہیں، بس ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ دیکھے، فرمایا کہ وہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا جو قلب غافل والا ہے، وہ اپنی لسٹ کو، اپنے ڈیزائر کو فالو کرتا ہے. اور وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا whose behavior has exceeded the limits set by the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا بہیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کی لمٹ کو چھوڑتا ہے، اس سے باہر نکل جاتا ہے، بیانڈ دا لمٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹرانسگریسر بن جاتا ہے. یہ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ جو قلب غافل والا بندہ ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ واللہ مجھے آپ سے محبت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے یمن کا، تو راستے میں تو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، تو آپ مجھے کوئی ایڈوائز دے دیں، کوئی کونسل کر دیں، کوئی سجیشن دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر نماز کے بعد میں بھی مانگتا ہوں، فرض کے بعد، اور تو یہ مانگنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت کتابک. So oh Allah subhanahu wa ta'ala help me so I can remember you excessively. Oh Allah subhanahu wa ta'ala help me so I can give you thanks abundantly. Oh Allah subhanahu wa ta'ala grant me power so I can worship you with sincerity. Oh Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq and power so I can recite your Quran, your kitab, your book excessively. تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، شکر کرنے میں، اور اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ تیری عبادت اور ورشپ کرنے میں، اور تیرے قرآن پاک کو، کتاب کو یا اللہ خوب پڑھنے میں. تو دیکھو یہ سارا کچھ ذکر ہی ہے. جب جو کہ سید المرسلین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الملائکہ والجن والانس، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہم انی علی ذکرک، تو پھر بھائی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ مانگنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ایوری سیٹرڈے وی ہیو دس مجلس ذکر مغرب ٹو عشاء. So I have humble request, this program is completely in English and Arabic. So just request to you, please, tomorrow we have Majlis Zikr. So everyone, please try to participate with us. And Alhamdulillah, we have arrangement of dinner too. And please make a special dua for those people are helping us in this, program. So our sister Zila and some people financially, they are, helping for this dinner. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward them well. And Malik Nasir Saab, every Saturday he sent pizza. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward them well. And
those people going to participate, they're going to populate the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will populate your houses and your heart, and plus reward you well in this world and hereafter. So I have request to please سارے جو ہے کل سیٹرڈے کو یہاں مجلس ذکر ہر سیٹرڈے کو ہوتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، تو آپ مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھیں، اور ہر منڈے کو اردو میں تفسیر ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ تجوید اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں پورے سال میں 52 ویک ہوتے ہیں، اگر آپ 2 آور کے لیے بھی آئیں گے، مغرب عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھیں گے، ساتھ دیکھو کہ 104 گھنٹے بن گئے، پورے سال میں 104 گھنٹے کے دن بنائیں، 4 دن اور 10 گھنٹے. قیامت کے روز کیا ہم منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ پاک میرے پاس ٹائم نہیں تھا، 4 دن اور 10 گھنٹے پورے سال میں تیرے لیے، تو پھر ہم کیسے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے؟ تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ آپ کو تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا، اس کے اندر فقہ کے مسائل بھی سیکھیں گے، حدیث مبارک بھی، اور قرآن بھی پڑھیں گے، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں بھی ملیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کی